ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन सुफियान इब्न अब्दिल्लाह अस-सक़फ़ी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बअदक। क़ाल क़ुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीह फ़ी किताबिल ईमान बाबु जामिअ औसाफ़िल इस्लाम। वन्नसाई व अहमद बिन हम्बल व दारिमी व शैबानी वल आखिरून मिनल मुहद्दिसीन। मुहतरम उलमाए कराम, कायदीन तहरीक, कारकुनान मिशन, ख़वातीन व हज़रात और हाज़रीन गिरामी कद्र और तलबा व तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज इस्तिक़ामत के मौजू पर हमारी गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह अस-सक़फ़ी है, उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बाब में, इस्लाम के बारे में कोई एक ऐसी बात बता दें कि फिर आपके बाद किसी और से कुछ भी पूछने की हाजत न रहे। और वही बात उम्र भर के लिए काफ़ी रहे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर एक ही बात अपने पल्ले बांधनी है इस्लाम की तो वो ये है, कुल आमन्तु बिल्लाह, तू ये कह दे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और फिर उस पर साबित कदम हो जा, यानी उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर। अब इसकी शरह मैं थोड़ी आगे चल के करता हूँ एक तरतीब के साथ। तो पहले इस्तिकामत का वो मौजू अगर आप याद करें जो पिछले जुम्मतुल मुबारक पे बयान हुआ, उसका माना, मफ़हूम, मुराद, उसके मारिफ, और ख़ास तौर पे सूरह फातिहा की रोशनी में जिस तफसील को मैंने इस्तिकामत के माना के ज़िम्न में बयान किया, उसको ज़हन में रखें। तो आज हम कुरान मजीद की बाज़ आयात करीमा की रोशनी में पहले इस्तिकामत की अहमियत, इसका इख्तिसार से तज़किरा करते हैं। तो जस्ता जस्ता मुकामात कुरान मजीद के, उनका जायज़ा लेते हैं इस्तिकामत के मौजू पर, और फिर हम बाद में फिर इस हदीस पाक की शरह पर आते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ये जो एक ही दुआ सिखाई गई है सूरह फातिहा में हिदायत की, उस हिदायत को मशरूत किया है इस्तिकामत के साथ। मैंने इस पर तफसील से बातें कर दी कि हिदायत एक नेमत है और इस्तिकामत से उस नेमत की हिफाजत होती। अगर हिफाजत का एहतमाम न हो और नेमत इंसान को मिल जाए
تو وہ کسی وقت بھی چوری ہو جاتی، کسی وقت بھی ہاتھ سے چلی جاتی۔ لہذا جب آپ جتنی زیادہ قیمتی چیز لیتے ہیں اور جتنی زیادہ اعلیٰ مالیت کی کوئی قیمت کی کوئی چیز، کوئی زیور جب خریدتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ کی ایک نعمت ہے اور استقامت اس نعمت کی حفاظت ہے، تو گویا استقامت کے بغیر نعمتوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہم یہ جو شکوہ اپنی عملی زندگی میں کرتے ہیں نا کہ ہمیں یہ ملا اور پھر نہیں رہا، یہ ملا اور نہیں رہا، یہ برکت نہیں رہی، یہ نہیں ہوا، اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ نعمتیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ آتی تو نیک عمل کے سبب سے ہیں، آپ کی التجا کے سبب سے ہیں، استدعاء اور دعا کے سبب سے ہیں، اللہ کے حضور خیرات کرتا ہے انسان، اعمال صالحہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، طاعت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو ان تمام نیک اعمال کے نتیجے میں نعمت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، ایمان اور طاعت اور عبادت کا نور ملتا ہے، لیکن وہ جگنوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے اندھیری رات میں جگنو چلتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے۔ تو وہ چمکے اور بجھے، چمکے اور بجھے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے نعمت اور برکت اور نور ایمان آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، کبھی جلا، کبھی لو بجھ گئی، کبھی مدھم پڑ گئی۔ یہ انسانی زندگی میں اور ایمان کی دنیا میں یہی ہوتا رہتا۔ اور میں نے ایک موقع پر، معلوم نہیں یہاں یا شاید برطانیہ میں کسی کیمپ میں درس کے موقع پر، ذہن میں نہیں رہا، میں نے یہ نقطہ واضح کیا تھا کہ وہ جو آئے اور چلا جائے اس کو کیفیت کہتے ہیں، جو آتی رہے اور جاتی رہے جگنوں کی طرح، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیفیت۔ اور یہ کیفیت ہر شخص کو کسی نیکی کے سبب ملتی ہے۔ آپ زندگی میں دیکھتے ہوں گے کئی بار کہ بسا اوقات عبادت کے وقت، توبہ استغفار کے وقت، 27ویں شب، 15 شعبان، روتے ہوئے، رمضان المبارک کی بعض راتوں میں، کبھی تلاوت کے وقت، کبھی خطاب کے دوران، کبھی درس کے دوران، کوئی چیز آپ کے قلب پر، روح پر وارد ہوتی ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، اور انسان کبھی لرز جاتا ہے، کبھی کانپ اٹھتا ہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں برس پڑتی ہیں، کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں، کبھی برس پڑتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، طاعت کی، عبادت کی، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی توبہ کثرت کے ساتھ کرتے، نفل پڑھتے، روتے روتے انسان یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ کچھ ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے، آپ فیل کرتے ہوں گے۔ اس سے قبل بوجھل لگتا ہے انسان۔ یہ فیلنگز ہیں، اور یاد رکھ لیں فیلنگز ہوتی ہیں، وہ توہمات نہیں ہوتے۔ فیلنگز سے ہی حقائق آگے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا وہم ہے کہ وہ ان کو وہم سمجھتے ہیں بعض لوگوں کا وہم ہے کہ وہ فیلنگز کو وہم سمجھتے ہیں، یہ خود ان کا وہم ہے۔ فیلنگز حقائق ہیں۔ فیلنگز کیا ہے؟ احساسات ہیں جو انسان فیل کرتا ہے لائف میں۔ اچھا، تو یہ نیک اعمال کے سبب سے ملتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ہدایت بھی ملتی، عبادت سے برکت بھی ملتی ہے، نور بھی ملتا ہے، کیفیت بھی ملتی ہے، سرور بھی ملتا ہے، ایک انہماک ملتا ہے، لذت ملتی ہے طاعت اور عبادات میں، مناجات میں، دل لگتا ہے۔ یہ آپ چیزیں جتنی میں نے گنوائیں، شاید آپ میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ ان میں سے مجھے کبھی بھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ کچھ نہ کچھ، خواہ ایک سیکنڈ کے لیے، خواہ ایک منٹ کے لیے، ان تمام چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہر ایک کو ملتا ہے۔ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کبھی کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، یہ بھی کیفیت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہ کیفیت آتی ہے چلی جاتی ہے۔
آتی ہے؟ اس کی مثال میں نے جگنوں کی چمک اور بجھ جانے کے ساتھ دی، مثال دی سمجھانے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کیفیت دوام پکڑ جائے، اب میں بتاتا ہوں کہ بندے کے درجات روحانی کیسے بلند ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا نہیں۔ کیسے نہیں ہوتا؟ جب کیفیت ایک سیکنڈ کے لیے آ سکتی ہے تو وہ ایک منٹ بھی رہ سکتی ہے، اور جب ایک منٹ اگر کیفیت رہ سکتی ہے تو بابا وہ ایک گھنٹہ بھی رہ سکتی ہے۔ ایک عام آدمی نے جو اپنی زندگی میں دیکھا کہ کیفیت کئی لوگوں کی 5، 10، 15، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی رہتی، خاص راتوں میں، عبادت میں، خاص ماحول میں۔ تو اگر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ عام آدمی کی رہ سکتی ہے تو کسی کی وہ کیفیت دن بھر بھی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے اندر وہ کیفیت دن بھر رہ سکتی ہے تو وہی کیفیت کسی کی عمر بھر بھی رہ سکتی ہے۔ یہ تو بھائی ٹائمنگز ہیں۔ ناممکن تو تب کہیں کہ کسی کے لیے ایک منٹ میں بھی اگر وہ دستیاب نہ ہو، اگر کسی کے من میں وہ کیفیت ایک منٹ کے لیے بھی پیدا نہ ہو تو تب کہیں کہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو جب پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر گھنٹہ یا مہینہ یا سال یا عمر پر رہنے کا سوال نہ رہا۔ جب آپ میں سے ہر شخص نے شہادت دے دی کہ کیفیت پیدا تو ہوتی بھی ہے اور رہتی بھی ہے، کسی کی منٹ رہے، کسی کا گھنٹہ رہے، کسی کے 10 منٹ رہیں، کسی کا آدھا گھنٹہ، جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کئی بار اعتکاف کے ایام میں راتوں کو یہاں جب کیفیت کوئی آتی ہے تو گھر آنے تک رہتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسی کیفیت میں سو جاتے ہیں تو رات لیٹنے تک بھی رہتی ہے۔ تو جب کیفیت چند گھنٹے رہتی ہے تو وہی کیفیت بعضوں کی عمر بھر رہتی ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ جو عام آدمی ہے، جس کی محنت نہیں، ریاضت نہیں، جس نے اس کیفیت کو سنبھال لینے پر محنت نہیں کی، تالا نہیں لگایا، صندوق نہیں بنایا، ظرف مضبوط نہیں کیا، اس کی آئی اور چلی گئی۔ اور جس نے ذرا صندوق بھی بنا رکھا ہے، تالا چابی بھی ہے، حفاظت کا اہتمام بھی ہے، ریاضت کی حفاظت، مجاہدہ، تزکیہ، محنت، صدق اور اخلاص، جس نے یہ محنت کر رکھی ہے تو اس کی آئی ہے تو وہ پھر زیادہ عرصہ بھی رہ لیتی ہے۔ سو اس کیفیت کے ساتھ لوگ عمر بھر بھی رہتے ہیں۔ تو جن کی یہ کیفیت دوام پکڑ جائے، کیا؟ اس کو حال کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک لذت اور سرور اور اثر روحانی آئے اور جائے، آئے اور جائے اور آتا رہے، جاتا رہے، تو اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ رہے، اگر وہ برقرار رہے، کیا؟ برقرار رہے، تو اس کو حال کہتے ہیں۔ سمجھ گئے یہاں تک؟ اب کیفیت سے آپ حال پہ آ گئے تو درجہ اونچا چلا گیا، مگر اس کو حال پر لانے کے لیے، اس کو حال پر لانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ حال کو پا گئے تو اب وہ حال کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، وہ پھر ایک چراغ کی مانند ہے، کبھی ٹمٹماتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی وہ بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، وہ بھی اس کے اندر بڑھنا گھٹنا رہتا ہے۔ اور اس میں کبھی کسی کی وجہ سے طاعت میں کمی آ گئی تو حال کم ہو گیا، کبھی چلا گیا، کبھی یہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں۔ اب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، اگلی بات سنیے، تو وہ حال کہلاتا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، کمی بیشی ہوتی رہے، تغیر آتا رہے، تو اسے حال کہتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں، ان کو صاحبان استقامت کہتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے جس کی گفتگو اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ جن کو استقامت نصیب ہو جائے، جنہیں حال مل جائے، وہ اہل کرامت ہوتے ہیں، وہ صاحبان کرامت ہیں۔ جنہیں جو کیفیت میں رہیں وہ صاحبان ایمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جن کی کیفیت حال میں بدل جائے وہ صاحبان کرامت ہے۔
اور آپ کہتے بھی ہیں کہ یہ صاحب حال ہے، اور جس کا حال آگے بڑھے، جو صاحب استقامت ہو جائے، کیا استقامت ہو جائے، تو اس کا حال مقام بن جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام۔ تو تصوف میں کہتے ہیں کہ یہ صاحب مقام ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ جانتے کچھ نہیں اور ایسے ٹاماٹوئیاں لگاتے ہیں، ہم نے کہہ دیا ہمارے ہاں مقام کا مطلب ہے درجہ، منزل، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ ڈی سی ہے، یہ کمشنر ہے، یہ گورنر ہے، یہ چیف سیکرٹری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مقام کا مطلب اس کا گریڈ ہے، نہیں، مقام کا مطلب دوام ہے، قیام و دوام ہے، یہ اہل مقام ہے۔ جب عارف بات کرے گا، صوفی بات کرے گا، اہل فہم بات کرے گا، اہل معرفت، تو وہ اس سے مراد درجہ نہیں لے گا، وہ کہے گا کہ یہ اہل حال سے اونچا ہے، یعنی اس کا جو حال ہے وہ تغیر سے نکل گیا ہے، تغیر سے نکل گیا ہے، وہ قائم رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ تو جس کا حال دائماً قائم ہو جائے، دائماً، دو لفظ میں نے بولے، اگر دوام پہ تھا تو وہ تو حال تھا، اور جو دوام کے ساتھ قیام بھی مل جائے، یعنی دائماً قائم ہو جائے اور تغیر اور اپس اینڈ ڈاؤن سے نکل جائے، جس کا حال، اس کو مقام کہتے ہیں۔ اور صاحب مقام کی حالت استقامت کی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل آمنت باللہ، یعنی تو اگر ایک ہی بات سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ ایمان میں داخل ہو اور ایمان کو مقام کر لے۔ لب لباب حدیث کا یہ ہوا کہ ایمان میں داخل ہو اور پھر ایمان کو اپنا مقام کر لے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے تو حال تو آ گیا نا درمیان میں، کیونکہ مقام کرنے سے پہلے تو حال سے گزرنا ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا کہ ایمان میں یوں داخل ہو کہ ایمان تیرا حال بن جائے، اور اس حال پہ یوں استقامت پا کہ پھر یہ ایمان تیرا مقام بن جائے۔ جب ایمان مقام بن جاتا ہے تو پھر کوئی حالت اس کے ایمان کی لذت کو، سرور کو، کیفیت کو چھین نہیں سکتی، وہ پھر ہر دم مدام رہتا ہے۔ اس کی لذت، اس کا سرور، اس کا تعلق، اس کا ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مستقل قائم ہوتا ہے کہ پھر اہل مقام کو ہجوم خطرہ نہیں دیتا۔ اہل مقام کو اولیاء اللہ نے بحثیں کی عزلت پر کہ تنہائی اچھی ہے یا ہجوم اور صحبت اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ بہتر ہے یا تنہائی ان سے کم میل ملاپ کم رکھنا بہتر ہے؟ تو اہل اللہ نے، عرفاء کاملین نے کہا کہ جو کیفیات اور احوال والے ہوں ان کا کم ملنا بہتر ہے، کیونکہ جتنا ملیں گے ان کا حال اتنا کم ہوگا، کیونکہ دنیا سے ملیں گے، لوگوں سے، ان کے گورکھ دھندے ہوں گے، تو جدھر توجہ جتنی ادھر ہوگی اتنی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی۔ تو اہل حال تک تو لوگوں سے ملتے رہنا رات دن نقصان دہ ہے، اور کوئی اہل مقام ہو جائے وہ 24 گھنٹے لوگوں میں پھرتا رہے، اس کا تعلق ٹوٹتا ہی نہیں ہے ادھر سے۔ اس کے لیے خلوت و جلوت ایک ہو جاتی ہے، اس کے لیے عزلت و صحبت ایک ہو جاتی ہے، اس کے لیے تنہائی اور ہجوم ایک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ صاحب مقام کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ صاحب جمع ہو جاتا ہے۔ اس کی ہمت، اس کی خاطر، اس کا ارادہ، اس کا تعلق، اس کا باطن، اس کی اندر کی توانائیاں اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ایک بزرگ، ایک عالم یا صوفی فقیر، عالم تھے، زاہد تھے، سن کر دھوم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کی، دہلی گئے ان سے بیعت کرنے کے لیے۔ تو ان کے پاس رہے سارا دن، تو فارغ ہو کے دیکھا کہ نماز سے فارغ ہوئے تو سارا دن لوگ آ گئے،
کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی پھونک مروا رہا ہے، کوئی دعا کروا رہا ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے، تو ہجوم ہی ہجوم ہے لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد دوسرے کچھ اور دنیا کے لوگ اپنے مسائل لے کے آ گئے کسی کو، پھر اس کے بعد واز کی مجلس ہو گئی، پھر کسی وقت سماع کی مجلس ہو گئی، تو سارا دن صبح سے شام تک نمازیں ہوئیں، کھانا ہوا، اور مخلوق ہی مخلوق رہی، انہی کے کاموں میں رہے سارا دن۔ اسی میں شام اور رات ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو وہ جو عالم آپ کی ارادت بیعت کرنے کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی، رخصت کی اور جانے لگے۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا آیا تھا آپ کی ولایت اور کرامت کی دھوم سن کر، چرچا سن کر، تو بس اب واپس جا رہا ہوں۔ تو فرمایا بیعت تو نہیں کی تم نے؟ اب اہل حال کو، اہل مقام کو، اہل اللہ کو مریدوں وغیرہ کا ان کا تو بزنس ہی نہیں ہوتا یہ مرید پیری مریدی۔ جو پیری مریدی کا بزنس کریں، سمجھیں نہ وہ اہل مقام ہیں، نہ اہل حال ہیں، نہ اہل کیفیت ہے، وہ اہل تجارت ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے جو پیری مریدی کا بزنس کرتے ہیں، بزنس پیری مریدی کو بزنس کرتے ہیں۔ اہل مقام تو کیا ہونا، نہ اہل حال نہ اہل کیفیت، تو چلو ہر کوئی ہوتا ہے، ہر مسلمان ہی ہوتا ہے، اہل تجارت ہے۔ جن کی ادھر جڑ جاتی ہے ان کو تو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، لگ جاتی ہے کہ وہ بھی تلاش کرتے پھریں مریدوں کو اور پکڑ دھکڑ کرتے پھریں۔ کہ اللہ والا جب کامل ہوتا ہے تو اس کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ تو اس کی وہ اللہ کا متلاشی ہوتا ہے، مریدوں کا متلاشی نہیں ہوتا۔ تو وہ تو پھر اس کو مارکیٹنگ مینیجر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی کرامتیں بیان کرے تو اس کے مقامات بیان کرے اور خوب اچھالے، اس کو اونچا لے جائے، پھر پکڑ دھکڑ کرے مریدوں کو۔ یہ بزنس ہے۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان کی طرف وسطی ایشیا کی ریاستوں میں سفر پہ تھا۔ ایک قصبے سے گزرے، ہم نے ایک فقیر کو دیکھا وہ مانگ رہا تھا، ایک فقیر کو دیکھا وہ مانگ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ خرقہ پوش ہے، جبہ صوفیاء کا جبہ خرقہ پوش ہے، یعنی لباس بتاتا ہے کہ صوفی ہے، اہل تصوف ہے، مگر لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ کسی نے اس کو دے دیا کہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے، تو یہ اتنے ذلیل کیوں ہو گیا کہ اہل دنیا سے مانگ رہے ہیں، اہل دنیا کے سائل ہو گئے۔ یہ حضور داتا صاحب نے فرمایا کشف المعجوب میں، فرماتے ہیں تو میرے شیخ نے مجھے کہا بیٹے یہ مال کے پیچھے اس لیے ہے کہ اس کا پیر مریدوں کے پیچھے ہے۔ جو شیخ مریدوں کا طالب ہو جائے، اس کے مرید جب خلیفے اور خود پیر بنتے ہیں وہ مال کے طالب ہو جاتے ہیں۔ کہ مریدوں کا طالب ہونا مال و دولت کے طالب ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مال و دولت کے طالب ہوئے تو کھلا نظر آ گیا نا کہ طالبان دنیا ہیں، مال و زر کے طالب ہیں۔ تو جو مریدوں کا طالب ہے تو وہ تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں تمہیں جنت پہنچانے کے لیے تمہیں لے رہا ہوں تمہارے پیچھے، وہ تو آخرت کی بات کرتا ہے، تو دھوکہ دہی ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب کوئی جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا خلق سے بے نیاز ہوتا ہے، پھر وہ خلق کی خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیا اس لیے تھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ سے بیعت کروں گا، تو فرمایا پھر بیعت تو نہیں کی، واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا سارا دن میں نے دیکھا، صبح سے رات تک آپ تو مخلوق کے ساتھ ہی رہے، آپ تو مخلوق کے ساتھ ہی رہے، تو خالق کے ساتھ کس وقت ہوتے ہیں آپ؟ کوئی وقت فرصت کا آپ کا نہیں دیکھا کہ جس میں جانوں کہ اس وقت آپ خالق کے ساتھ ہیں؟ آپ تو صبح سے رات تک بیٹھا رہا، مخلوق کے ہجوم میں ہی رہے، تو خالق کے ساتھ ہونے کا تو وقت ہی نہیں نکالا۔ تو میں واپس چلا۔ آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ یہ ایک باریک لطیف نکتہ تھا، آپ سمجھ گئے، اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک رات رک جا، ہمارا دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے، دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے۔ وہ رات کے لیے رک گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خدام کو کہ اس کا بستر میرے کمرے میں اندر ہی بچھا دیں، اندر بچھا دیا۔ نماز عشاء سے لوگوں سے وظائف اوراد سے فارغ ہوئے
تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آ کے لیٹ گئے اور وہ مصلی پر بیٹھ گیا، ساری رات تلاوت کرتے رہے وہ، پھر پچھلی رات تو یہ نفل پڑھتے رہے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھے، فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھی، وظائف کیے، پھر نماز فجر پڑھی، وہ ساری رات جاگتا رہا۔ آپ نے اس کو فرمایا اب تھوڑی دیر سو جا، وہ مزید متذبذب ہو گیا، جو تھوڑی سی کسر بچ گئی تھی عقیدت کی وہ بھی۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ تصورات لوگوں کے غیر حقیقی من گھڑت مصنوعی تصورات ہیں۔ تصوف، معرفت، روحانیت یہ علم صحیح کے بغیر نہیں آتی، اور ہم نے علم صحیح حاصل نہیں کیا، اس کی جگہ ڈکوسلے ہوتے ہیں ہمارے اپنے ذہن کے مفروضے اور تصورات۔ تو وہ اور متذبذب ہو گیا، اس نے کہا جی رات دن سارا مخلوق کے ساتھ گزارا، رات سونے میں گزار دی، یہ اب عشاء پڑھی اور تہجد کے لیے اٹھے، فجر پڑھی، ایسے تہجد کے لیے اٹھنا، فجر پڑھنا ایسے تو بڑے صالحین نیک لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء، اس کا خیال تھا کہ یہ تو ساری زندگی سوتے ہی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اب تھوڑی دیر آپ سو جائیں، آرام کر لیں، پھر چلے جانا۔ اب وہ سو گئے نماز فجر کے بعد۔ جب اس وقت سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر، اپنے سر پر ایک دیے کا چراغ جل رہا ہے، جیسے دیا تیل کا، مٹی کا دیا ہوتا تھا، اس کا چراغ جل رہا ہے، اور تیل تھوڑا ہے اور مدھم سی لو ہے مگر جل رہا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف دیکھا تو سورج کی طرح نور کا ایک اتنا بڑا ستون ہے، ان کے سر سے نکل کے عرش معلیٰ تک ملا ہوا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ اب تو بالکل ہی میں چکرا گیا، جاگا ساری رات میں ہوں، تلاوت میں نے کی، نفل میں پڑھتا رہا، یہ سوتے رہے، تہجد کے وقت اٹھے فجر کی، ان کا سر سے عرش تک نور ہی نور ہے اور میرا مٹی کا دیا جل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت آپ نے بلا لیا، اس وقت آپ نے بلا لیا، فرمایا کہ بیٹے اب بات یہ ہے، ولایت رات بھر جاگنے، تسبیح کرنے، وظیفہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنے، الگ خلوت میں بیٹھے رہنے میں سے کسی بھی عمل کا نام ولایت نہیں ہے، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ ولایت اس سے ایسی دوستی کر لینے کا نام ہے کہ اپنی خواہش و ارادہ میں سے کچھ نہ بچے، اسی کی خواہش چلے، اسی کا ارادہ چلے، اس سے دوستی اور تعلق ایسا ہو جائے کہ وہ متصرف ہو۔ تو جیسے بچہ، پھر آپ نے مثال دی، جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں، ماں اس کو نہلا دے، اس کو ماں فرش پہ ڈال دے، اس کو ماں اچھے کپڑے پہنا دے، اس کو ماں برے کپڑے پہنا دے، دودھ پیتا چھوٹا سال کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، اس کو ماں 3 ماہ کا بچہ، اس کو ماں کپڑے پہنا دے، ننگا سلا دے، وہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، چونکہ وہ اس عمر میں ہے جس عمر میں شکوہ شکایت ابھی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جب تک بچہ اس حال میں رہتا ہے، وہ جاگتا ہو تب بھی ماں کو پیارا لگتا ہے، سوتا ہو تب بھی پیارا لگتا ہے۔ ماں جاگتے کا منہ بھی چومتی پھرتی ہے اور سوتے کے حال میں بھی واری واری پھرتی ہے، اس لیے کہ اور جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی خواہش اور ارادہ کار فرما ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات پہ، نیک بات پہ شاباش ملتی ہے، برائی پہ ڈنڈے بھی لگتے ہیں، اس کو مار بھی پڑتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے ارادے سے چلتا پھرتا جیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے ارادے سے نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ چلتا تھا، نہ روتا تھا، نہ ہنستا تھا، جب آدمی اپنے ارادے سے فنا ہوتا ہے اور اس کے ارادے کے ساتھ باقی اور بقا ہوتا ہے تو پھر وہ معصوم بچے کی مانند ہے، اسے ماں جاگتے سوتے ہر وقت پیار کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس میں ارادہ ہی میرا کار فرما ہے۔ اب جب کوئی صاحب مقام ہو جاتا ہے تو وہ اگر صبح سے رات تک مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے بیٹھا ہے تو وہ ارادہ حق سے بیٹھا ہے کہ حق یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میری ہدایت دنیا میں پہنچے، تو وہ لوگوں سے ملے تو تب بھی مولا کا کام ہے، تنہا بیٹھے تب بھی رب کا کام ہے، وہ جاگے تب بھی رب کے کام میں ہے، وہ لیٹے
تب بھی رب کے کام میں ہے، اس کی ساری زندگی خود سپردگی کا مرکز بن جاتی ہے۔ تو ولایت خود سپردگی کا نام ہے، ولایت خود سپردگی کا نام ہے۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے کیا کام لینا ہے، وہ نہیں فیصلہ کرتا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اجرا تو اسی سے ہوتا ہے، دماغ ہاتھ پاؤں تو اسی کے چلتے ہیں، مگر فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کراتا ہے۔ تو ولایت یہ ہے کہ جب چاہے جگا دے، جب چاہے سلا دے، جب چاہے ہنسا دے، جب چاہے رلا دے، جب چاہے کھلا دے، جب چاہے فاقہ دے، جب چاہے خلق میں رکھے، جب چاہے اپنے پاس بٹھا لے۔ وہ ہر حال میں اس کی مجلس میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کی خلوت میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کے تعلق میں رہتا ہے۔ جب دوستی اور تعلق یہ نوعیت اختیار کر جائے اسے ولایت اور مقام کہتے ہیں۔ تو ان پیمانوں پہ نہیں ناپتے پھر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں، جسے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر میں جب بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے وہ سنتا ہے، میری آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میری زبان سے وہ بولتا ہے، میرے ہاتھ سے وہ گرفت کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، ان سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ارادہ اور دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ یعنی وہ وجود اور اعضاء اس کے ہوتے ہیں، ارادہ اور تصرف اس کا ہوتا ہے۔ تو استقامت، یہ استقامت کی باتیں ہیں۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ ایمان میں اپنا تعلق اللہ سے یوں بلند کرتے چلے جائیں، یوں بلند کرتے چلے جائیں کہ رفتہ رفتہ اپنے آپ سے فنا ہوتے جائیں اور اس میں بقا ہوتے جائیں۔ پھر دوئی کم ہوتی چلی جاتی ہے، غیریت کم ہوتی ہے، پھر دوئی رہ جاتی ہے، پھر دوئی کم ہو جاتی ہے، یکسوئی ہو جاتی ہے، پھر یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، پھر یگانگت ہو جاتی ہے، پھر یگانگت ختم ہوتی ہے، پھر یکتائی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک غزل ہے کسی کی، بہت مدت پہلے، اس غزل کا ایک ہی مصرع ہے مجھے یاد، آپ تھے پھر تم ہوئے۔ جب تعلق میں غیریت ہو نا، تعلق میں غیریت ہو تو آپ کر کے بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اس میں لگتا ہے کہ اتنی بے تکلفی نہیں ہے، تعلق بھی ہے، غیریت بھی ہے، ایک جھجک رہتی ہے، آپ کیسے ہیں؟ پھر جب تعلق اور بڑھ جائے، قربت بڑھ جائے اور تغلف نکل جائے تو پھر تم میں بدل جاتا ہے ٹائٹل۔ آپ تھے پھر تم ہوئے، آپ تھے پھر تم کر کے تم کیسے ہو۔ اب آپ کیسے ہیں اور تم کیسے ہو، یہ ہیں تو دو جملے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، اس میں فاصلہ ہے، اس میں فاصلہ کم ہو گیا ہے تعلق کا۔ آپ تھے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے، پھر نوبت آ جاتی ہے، پھر تو ہو جاتا ہے۔ پیار جب حد سے بڑھا، سارے تکلف مٹ گئے، آپ تھے پھر تم ہوئے، پھر تو کا ساماں ہو گئے، اور اس طرح ایک آگے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں، یہ چوتھا مرحلہ آ گیا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلہ آپ، پھر مرحلہ تم، پھر مرحلہ تو، اور رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پھر مرحلہ ہم، اور آخری مرحلہ میں۔ ہم میں بھی جمع ہے، پھر اس کے بعد میں ہو جاتا ہے۔ اب میں بولتا ہے نہ پتہ لگتا ہے اس کی بات کر رہا ہے، نہ پتہ لگتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ پھر انا الحق کہنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اس طرح رفتہ رفتہ انسان فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ استقامت کی پھر برکات اور آگے اس کے درجات ہیں۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں، آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ جیسے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط ہدایت والے راستے کا حسن اور اس کی خوبی استقامت کے ساتھ متعین کی۔
فرمایا آل عمران میں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے، بس اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا استقامت والا راستہ ہے۔ تو راستے کی تعریف استقامت کے ساتھ کی۔ اس کا مطلب ہے راستہ وہی اچھا ہے جس میں استقامت ہو۔ اب میری بات سمجھیں، ایک صحابی تھے غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے روتے پریشان حالت میں آنے لگے۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر مل گئے، پوچھا کدھر جا رہے ہو حنظلہ؟ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ خیر کرے، صحابی ہیں حنظلہ، آپ کیوں منافق ہو گئے؟ آپ ایمان والے ہیں، کیوں ہوا ایسا؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو سنتا ہوں، تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسے لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ تک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے واپس گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، دنیا میں، کام کاج میں، تو وہ کیفیت ساری چلی جاتی ہے، وہ حالت نہیں رہتی، مینٹین نہیں رہتی۔ اب یہ ان کے ایمان کی یہ علامت تھی کہ اگر وہ حالت چلی گئی ہے تو اس پر مضطرب ہوتے، اس کو منافقت کہتے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ سرے سے حالت ایمان کی آتی نہیں، تب بھی مطمئن پھرتے ہیں۔ ان کے ایمان کی عظمت یہ تھی کہ حالت میں تغیر آیا تو اس کو منافقت سمجھتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں، حالت میں تغیر کو منافقت سمجھتے۔ یقیناً ایسے ہی لوگوں کا ایمان محفوظ ہوتا ہے جو اتنی سی تبدیلی آ جائے تو فکر مند ہو جائیں، مضطرب ہو جائیں، تڑپ اٹھیں اور اس کو منافقت سمجھیں کہ ہم لٹ گئے، مارے گئے، اتنی سی بات پر۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم طوفانوں سے گزر رہے ہیں اور سمندر کے سمندر گناہوں کے ہضم کیے جا رہے ہیں اور غوطہ زن ہیں گناہوں کے سمندروں میں، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، جوں ہی کانوں پر نہیں رینگتی۔ اس کا مطلب ہے اتنی سی کیفیت بھی نہیں بچی، وہ بھی مار دی ہے ایمان کی ہم نے، کیونکہ پریشان نہیں ہوتے نا، کیا مضطرب نہیں ہوتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حنظلہ یہ منافق نہیں ہو، یہ تو ہمارا حال بھی یہ ہے۔ حضور کی مجلس میں جو حالت نصیب ہوتی ہے، جب گھر آتے ہیں تو وہ کیف اور وہ حالت برقرار۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آج مل کے آقا کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حنظلہ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور منافق ہو گیا ہوں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو یہ برقرار نہیں رہتا۔ تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا اسی کو ایمان کہتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے۔ سلامتی یہ ہے کہ ایسے ہو تو فکر مندی ہو جائے، اس فکر مندی کا ہو جانا یہ ایمان کی سلامتی ہے، یہ علامت ہے کہ ایمان ہے۔ وہ لوگ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا۔ جب دل سے نقصان کا احساس بھی چلا جائے تو سمجھو ایمان غارت ہو گیا۔ کمی بیشی ہوتی ہے ایمان میں، اس پر ائمہ نے اولیاء نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ وہ میں اس کی فنی اعتقادی اور کلامی موضوع کی بات نہیں کرتا، نقص اور ازدیاد کی، نقصان اور ازدیاد کی، ایمان کے کم ہونے یا بڑھنے میں ائمہ نے، متکلمین نے، علماء نے بڑا لکھا، علمی بات نہیں کرتا، میں اس کے اثرات اور برکات کی بات کرتا ہوں۔ اثرات اور برکات اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ گناہوں سے کم کمزور پڑ جاتا ہے، جیسے انسان کا جسم کبھی صحت مند، کبھی توانا، کبھی کمزور، اس طرح ایمان بھی کبھی صحت مند کبھی کمزور۔
ہوتا ہے، مگر ہو صحیح ایمان، اس کی سلامتی کی علامت یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو بندہ مضطرب ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو بے چین ہو جائے، اور یہ خیال آرام سے سونے نہ دے کہ کہیں میرے عمل سے میرا مولا ناراض نہ ہو گیا ہو، کہیں اس نے منہ نہ پھیر لیا ہو مجھ سے۔ اگر یہ فکر دامن گیر رہے تو یہ ایمان کی سلامتی ہے۔ اور بربادی یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہو مگر اس کو پریشانی نہ ہو، اضطراب نہ ہو، التہاب نہ ہو، اندر آگ نہ لگے، من بے چین نہ ہو، سکون سے پھرے، ہنستا پھرے۔ اب آپ دنیا میں ذرا جائزہ لیں، بہت لوگ ہیں کہ طاعت کا راستہ چھوڑ چکے، اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑ چکے، رزق حلال کھانا چھوڑ چکے، اللہ کو منانے کے راستے چھوڑ چکے، غرق ہو گئے گناہ، نافرمانی، فسق، فجور، گناہ کبیرہ، ہلاکت، تباہی، بربادی کے سمندروں میں پوری زندگی خیانت اور کرپشن کی نظر ہو گئی، سارا پیسہ کرپشن اور حرام کا آ رہا ہے، مگر ان کے چہرے حشاش ہیں، بشاش ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو تو انہیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ یہ جو پریشان نہ ہونا اس حال میں، یہ علامت ہے کہ اس کا ایمان غارت ہو گیا، اس کا ایمان غارت ہو گیا، نفس امارہ ہے، اس نے اسی حال پہ اس کو مطمئن کر دیا ہے۔ اور ایمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، ایمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی نہیں، گناہ گار بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب گناہ کر بیٹھے تو اسے چین نہ آئے، اسے نیند نہ آئے، سکون نہ آئے، تڑپ اٹھے اور حنظلہ کی طرح سمجھ کے منافق ہو گیا دوڑ پڑے طاعت کی طرف، توبہ کی طرف، بندگی کی طرف، راستی کی طرف دوڑ پڑے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ نہیں، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی اس حال میں کبھی اس حال میں۔ اور اس پر ایک بات فرمائی آقا علیہ السلام نے، وہ استقامت ہے۔ اور آقا نے فرمایا حنظلہ جو حالت میری مجلس میں تمہیں نصیب ہوتی ہے، اگر اس حالت کو استقامت مل جائے، استقامت موضوع ہے نا، یہ اس لیے حدیث سنائی، اگر اس کو دوام اور مقام مل جائے، استقامت مل جائے، اور یہ حالت اس مجلس کے علاوہ جہاں جاؤ، جس مجلس اور ہجوم میں جاؤ، جس حلقے اور جس شغل میں جاؤ، اگر یہ حالت ہر جگہ یوں ہی برقرار رہے، اگر یہ برقرار رہے، اس میں استقامت آ جائے، تو پھر تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم اپنے کام کاج کے لیے بازاروں، گلیوں، کوچوں میں چلو، اور بازاروں کے دائیں بائیں دنیا نہیں دیکھے گی، مگر ملائکہ قطار اندر قطار تمہاری زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بڑھ بڑھ کے تم سے مصافحہ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ تمہیں یا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، مگر وہ کھڑے قطاروں میں تمہاری زیارت کر رہے ہوں گے، تم سے مصافحے کر رہے ہوں گے، تم کو چھو رہے ہوں گے، مصافحے مس کر رہے ہوں گے، حصول برکت کریں گے۔ اگر تمہارے اس حال کو استقامت مل جائے، تم صاحب مقام ہو جاؤ اور اس کا تغیر ختم ہو جائے، تو پھر گلی کوچوں بازاروں میں بھی ملائکہ قطاروں میں کھڑے ہو کے تمہارا دیدار کریں۔ اس لیے قرآن مجید نے اس صاحبان استقامت لوگوں کے لیے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں۔ ہم بھی مرد اور عورت کی تعریف کرتے ہیں نا، ہم نے مرد اور عورت کی تعریف سیکسول ڈسکریمنیشن پہ کر دی ہے۔ ہمارے ہاں تعریف مرد کی وہ ہے جو روب جاڑے اور خوب ڈٹ کر کام لے، بیوی کے اوپر۔ ہمارے ہاں مرد وہ ہے، اور عورت وہ ہے جو بالکل مشین بن کے، نوکرانی بن کے رات دن کام ہی کام کرے اور بچے ہی پیدا کرے پاکستانیوں کے، اور سارا دن ناشتے پکائے، پھر کھانے پکائے، پھر رات ڈنر پکائے، پھر آپ کے کپڑے دھوئے، پھر فرش دھوئے، پھر پچارے مارے۔ عورت کی تعریف ہی ہے، اسی طرح ہی ہے نا۔ ایک یہ بھی تعریف ہے ہماری، ایک سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں، اخلاق والے، تہذیب والے، تعلیم یافتہ، ان کی تعریف برائیوں کو نکال کے اور تعریف ہے، وہ بطور سیکس کے لیتے ہیں، مرد ہے یہ عورت ہے، جنس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تعریف مرد کی قرآن سے بھی دے رہا ہوں
قرآن سے مرد کی تعریف بتائے ہیں دونوں معنی. قرآن سے مرد کی تعریف کیا, رجال, مرد وہ ہیں کیا, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ بازاروں میں دکانوں میں پھریں, وہ تجارت کریں, خرید و فروخت کریں, ان کا ہاتھ جس کام میں ہو دل یار کی طرف ہو. مرد وہ ہیں جن کا ہاتھ کار میں ہو دل یار میں ہو. ہاتھ مشغول کار ہو, ہاتھ مشغول کار ہو, دل مشغول یار ہو, اس کو مرد کہا. کہ انہیں بیع و شراء, خرید و فروخت, کاروبار, تجارت, دنیا کا کوئی دندہ انہیں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. سو جو لوگ غافل نہ رہیں وہ مرد ہیں, خواہ وہ رابعہ بصری کیوں نہ ہو. جو غافل نہیں, جو غفلت سے نکل گئے, جو غفلت سے نکل گئے اور جن کا ذکر دوامی ہو گیا اور جن کا حال مقامی ہو گیا, مقام پہ پا گئے, وہ مرد ہیں, خواہ نام رابعہ بصری کیوں نہ ہو. اور جو غفلت میں مارے گئے اور غفلت میں تباہ ہو گئے وہ عورت ہے, خواہ اس کا نام طاہر القادری کیوں نہ ہو. جو غافل رہا وہ عورت ہے, خواہ وہ طاہر القادری ہے. اور جو اس یار میں شاغل و ذاکر رہا وہ مرد ہے, خواہ وہ رابعہ بصری کیوں نہ ہو. سمجھے نا بات کو. تو بابا اس کے ہاں تو تعریف ہی اور ہے, اس کے ہاں تو تعریف ہی اور ہے, اس سے استقامت مل جاتی ہے. جو دم غافل سو دم کافر. استقامت میں جب لوگ آ جاتے ہیں ان کا دم غافل ہوتا ہی نہیں ہے. تو مگر یہ سمجھ لیں کہ ان کی غفلت اور ان کا ذکر وہ ہجوم خلق اور خلوت سے متعلق نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب علمی بات ہے, اعتقادی اور ذوق کی بات ہے, جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نزول وحی نہیں ہوا تھا, نزول وحی نہیں ہوا تھا, بعثت نہیں ہوئی تھی. بات سننے والی, کیا بعثت نہیں ہوئی تھی. یہی تو خوبی ہے دین اسلام کی دوسرے مذاہب سے. یہ حسن خوبی کا ہندو مذہب میں نہیں ہے. وہاں ان کے تصور کے مطابق مولا نہیں ملتا, نروان نہیں ہوتا جب تک بالکل سارا کچھ چھوڑ کے لنگوٹا کس کے نہ بیٹھ جاؤ. بدھ مذہب میں نروان نہیں ہوتا جب تک لنگوٹا کس کے سب کچھ چھوڑ کے نہ بیٹھ جاؤ. عیسائیت میں نروان, عرفان, وہ نروان ان کے وہ نہیں ہوتا معرفت حق اور وصال حق جب تک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہب نہ بن جاؤ. یہ خوبی صرف آقا نے دی ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ صدقہ مصطفیٰ کے قدموں کا ہے. ورنہ آپ سے پہلے کل مذہب رب کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑتے تھے. رب کو پانے کے لیے گھر بار دنیا چھوڑ کے جاتے جنگلوں میں تو رب ملتا. اب مصطفیٰ کا اس سے بڑا کرم کیا ہے کہ گھر بیٹھے رب ملا دے رہے ہیں. ہائے ہائے, کام کاج کے دوران رب ملا رہے ہیں, بزنس اور سرکاری ملازمت کے دوران رب ملا رہے ہیں, بیوی بچوں کے اندر بیٹھے رب ملا رہے ہیں, اور خلق خدا کے ہجوم میں رب سے ملا رہے ہیں. اس سے بڑا کرم اس امت پہ حضور کا اور کیا ہوگا. پہلی امتوں کو یوں رب نہیں ملتا تھا سب کچھ چھوڑے بغیر. تو وہ بتا رہا آقا علیہ السلام پر خود کیا بیتی. تو جب وحی نہیں آئی, بعثت نہیں ہوئی تھی, بعثت, تو آقا علیہ السلام اسی طرح حسب سابق گھر بار چھوڑ کے غار حرا میں چلے جاتے. حسب سابق ستو لے لیتے, پانی لے لیتے, جو کی کوئی روٹی پکا لیتے. 7 دن, کبھی 10 دن, کبھی 15 دن, کبھی 20 دن, کبھی مہینہ, 40 دن تک بھی غار حرا میں جا کے بیٹھے رہتے.
جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت گزین، اس خلوت کا ذکر کیا ہے۔ اور عالم یہ ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ پریشان ہو جاتی کہ 10 دن کا کہہ کے گئے تھے تو آج 15 دن ہو گئے آئے بھی نہیں، ہفتے کا فرما گئے تھے آج 2 ہفتے گزر گئے آئے نہیں، سامان کھانے کا جو ستو ہفتے کے تھے، تو پریشان ہو کر پہاڑوں پر چڑھتی اوپر جاتی حضرت خدیجہ الکبریٰ جا کے خبر لوں رضی اللہ عنہ، اور جا کے جب حضور کے مراقبے کی حالت میں حضور ہوتے، مست حالت مراقبہ میں، تو دیکھتی کہ وہ جو 15 دن گزر گئے، وہ 7 دن کا جو کھانا لے گئے تھے وہ بھی یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ تو ذکر کی مستی جو ہے وہ کھانا پینا بھلا دیتی تھی، یاد کی مستی، تعلق کی مستی، وصال کی مستی بھلا بے نیاز کر دیتی تھی۔ تو یہ کیفیت تھی جب بعثت نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری نہیں پڑی تھی، تو پھر جب جی چاہتا جا کے آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی، گردن جھکاتے تھے دیکھتے رہتے تھے، گردن جھکاتے تھے دیکھتے رہتے تھے، ذمہ داری جو نہیں تھی اور خلق خدا کی ابھی نہیں پڑی تھی، یہ عالم تھا۔ پھر نبوت کا اعلان ہو گیا، بعثت ہو گئی، پھر رسالت کا منصب عطا ہو گیا، حکم قم فانذر وربک فکبر، حکم آ گیا دعوت دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اب ساری بہکی بھٹکی مخلوق کو بلا کے لاؤ میری طرف۔ تو فرق آ گیا نا، پہلے اپنے آپ ہی جانا رہتا تھا، پہلے اپنے آپ ہی جانا رہتا تھا، اب حکم آ گیا کہ ساری مخلوق کو بلا کے لایا کرو۔ تو پہلے خلوت رہتی تھی، اب میری جلوت، پہلے صرف واسطہ اسی خالق سے رہتا تھا، اب ہر وقت مخلوق سے واسطہ رہا، اس کو بلا رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں سنا رہا ہے، کوئی زخمی کر رہا ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ادھر بلا رہے ہیں ادھر بلا رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی جنگ کر رہا ہے، کبھی بدر میں پھرتے ہیں کبھی احد میں پھرتے ہیں، کہاں غار کی خلوتیں اور لذتیں اور کہاں بدر اور احد کی تلواریں اور پتھر۔ وہ زندگی کے رنگ ہی بدل گئے، زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ اب وہ جو کیفیت تھی اس کی طرف اللہ پاک نے ایک اشارہ فرمایا سورہ الم نشرح لک صدرک الانشراح میں، معراج کا جو فیض ہوا، معراج کا جو فیض ہوا، پھر معراج کا سفر ہوا تو پھر اور بھڑک اٹھی کہ وہ تو غار، وہ مراقبے کی لذتیں تھیں، اور وہ مراقبے کی لذت بڑھتے بڑھتے جب بے حجاب دیدار کی لذت میں بدل گئی، جا کر مراقبے کی لذت جب دیدار کی لذت میں جا بدلی تو پھر کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی۔ اب وہ یاد ستاتی تھی، کیا وہ یاد ستاتی تھی اور فرصت ملتی نہیں تھی، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، غالب کا ہے غالباً جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ مگر وہ دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، فرصت کاروبار عشق کسے، اس سے طبیعت پہ بوجھ ہوتا رہتا تھا کہ باری تعالیٰ اب تیرا حکم ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اور انسان اور بشر ہو، کوئی اور انسان اور بشر ہو، اور وہ خلوت، وہ لذت، کبھی ہجر کی کبھی وصال کی، وہ دور ہو جائے وہ ماحول، تو وہ کہے گا مولا تعالیٰ کس کھبیڑے میں ڈال دیا۔ آقا علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، ویسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ ہوں، ہم لوگ ہوں، اور ایسی وہ ایک خاص ماحول نہ رہے جس کو میں نے کہا کہ اب شب و روز ماہ و سال کہاں، وہ کیفیت جو نگاہ جھکا کے تکلیہ وہ نہ ملے، فرصت نہ ملے، تو بندہ کہتا ہے کہ کس گبیڑے میں ڈال دیا۔ وہ بیٹھتے تھے غار ہرا میں، 40 دن پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، بس گردن جھکا کے تھے، آئینہ یار، آئینہ دل میں تجھ کو دیکھتے تھے۔ کبھی وصال ہوتا تھا، کبھی ہجر ہوتا تھا، کبھی پردہ، کبھی چلمن ہوتا تھا، کبھی خرمن ہوتا تھا۔ تو اب وہ فرصتیں نہیں رہی، تو ہم تو ایسا ہی کہیں گے نا، لیکن نہیں،
اب آقا علیہ السلام کی کیفیت ہوئی تو زبان اقدس سے تو نہیں، جو کہ منصب رسالت تھا اور بڑا اونچا منصب تھا، مگر اس کیفیت اور ماحول کے بدل جانے سے ایک بوجھ رہنے لگا، بوجھ۔ اس بوجھ کا ذکر کیا ہے سورہ انشراح میں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کیا کھول نہیں دیا ہے، اور آپ کا بوجھ جو آپ کی پشت کو دبائے جا رہا تھا، جھکائے جا رہا تھا، وہ بوجھ ختم نہیں کر دیا، ہم نے بوجھ اتار دیا۔ اب وہ بوجھ کیسے اتارا؟ وہ اس چیز کا بوجھ تھا، یہ عارفوں کی تفسیر ہے بابا، علماء اور مفسروں کی نہیں ہے، یہ مفسرین کی تفسیر نہیں ہے۔ لیس ھذا تفسیر المفسرین، ھذا تفسیر العاشقین و تفسیر العارفین و تفسیر الواصلین، لا یوجد فی الکتب یوجد فی الصدور۔ تو وہ یہ جو بوجھ تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، محبوب اب یہ تو ہم نے کام سونپا ہے نا، یہ میں وہ بات جو پچھلے واقعات بیان کیے خواجہ نظام الدین اولیاء استقامت، یہ کام تو میں نے سونپا ہے، اب تم طائف کے بازاروں میں جاتے ہو یا بدر کے میدان میں جاتے ہو یا احد میں جاتے ہو یا پتھر کھاتے ہو میرے محبوب، لوگوں کو بلاتے ہو، سارا دن ان کی غمخواری کرتے ہو، مخلوق کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تو میں نے ہی سونپا ہے نا، کام تو میرا ہے۔ اب اگر اس کام کو آپ ہنسی خوشی انجام دے رہے ہیں، مگر وہ جو ذاتی وصل و خلوت کی لذتوں سے دور ہو جانے یا اس سے محروم ہونے کا بوجھ طبیعت پہ رہتا ہے، تو محبوب ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بوجھ اتارتے ہیں، آپ کے جلوت کو ہی خلوت بنا دیتے ہیں، آپ کے ہجوم کو ہی تنہائی بنا دیتے ہیں۔ آپ رہیں گے مخلوق کے ساتھ رات دن، ان کو ہدایت کی طرف بلانے پہ مصروف رہیں گے، تو جسم آپ کا یہاں رہے گا اور من قلب و روح آپ کی وہاں رہے گی، تو ظاہر آپ کا ہجوم میں ہوگا، باطن آپ کا میرے ساتھ تنہائی میں رہے گا۔ لہذا وہ جو کیفیت آپ کو تنہائی میں لمحوں میں ملتی تھی، ہم نے وہ دوامی کر دی ہے۔ آپ جہاں رہیں، بازار میں رہیں، دعوت میں رہیں، تبلیغ میں رہیں، میدان جہاد میں رہیں، مخلوق کی رہنمائی میں رہیں، واعظ و رشد میں رہیں، اب جہاں جس حال میں رہیں، تن آپ کا یہاں رہے گا، من آپ کا وہاں رہے گا۔ تو جب آقا علیہ السلام کے لیے یہ کھول دیا، یہ راستہ کھول دیا، اس کھلنے کو اس نے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ وہ یہ کھولنا تھا کہ وہ فرق مٹا دیا، ہم نے وہ فرق مٹا دیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کو یہ فیض ملا، اور پھر حضور کا جب فیض ملا تو وہ تو آپ کی شان کے لائق تھا، وہ تو آپ کی شان اور آپ کے مرتبہ کے لائق تھا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام زندگی میں جو عمل بھی کرتے، حتیٰ کہ حقوق ازدواجی بھی ادا فرماتے، تب بھی واصل باللہ رہتے۔ یہ معرفت محمدی ہے، اس کو مقام نبوت محمدی کی معرفت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ازواج مطہرات کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، حسن و حسین کو کندھوں پہ کھلا کے کھیل رہے ہیں، ان کی زبان منہ میں لے کر چوس رہے ہیں حسین کی زبان۔ مصروف دیکھنے والا سمجھتا ہے اولاد بیوی بچوں گھر والوں اور اپنے احبہ اور اقارب کے ساتھ مصروف ہیں، تو دیکھنے والا تن کو مصروف یہاں دیکھتا، مگر من خدا کے ساتھ شاغل رہتا، اور ہر وقت فرش اور زمین پر جب جس حال میں، جس مقام پر، جس عمل میں، جس شغل میں، جس فرض کی ادائیگی میں جس طرح مصروف رہتے، من حضور کا کعبہ قوسین پہ رہتا۔ تو وہ جو فرمایا محبوب، وہ وقت تھا، پہلے ایک وقت تھا کہ کعبہ قوسین کی لذتوں کے لیے وہاں بلایا تھا، اب سینہ کھولنے کا معنی یہ اب کعبہ قوسین کو تیرے پاس بھیج دیا ہے۔ پہلے کعبہ قوسین کی لذت وصل کو لینے کے لیے تو وہاں آیا تھا، یا کہیے کہ میں وہاں تجھے لے کر گیا تھا۔ اب جب میں نے تمہیں اپنی ڈیوٹی دے دی، منصب دے دیا، دعوت کا، نبوت کا، رسالت کا، رشد
کا، ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا، دعوت الی الحق کا جب میں نے اپنا فریضہ دے دیا، محبوب تو بے دھڑک یہ کام کر، وہ جو کعبہ قوسین کی لذت لینے گیا تھا وہ کعبہ قوسین تیرے پاس آ گیا ہے، ہر وقت وہ کعبہ قوسین تیرے سینے میں رہے گا۔ تو اب جہاں بھی جائے سینہ تو جدا نہیں ہے نا، اب کعبہ قوسین صدر مصطفیٰ ہے۔ یہ تفسیر ہے علم نشرح اللہ کا صدرک، آپ کا سینہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیا، یعنی ایسا کھولا کہ خود سینہ مصطفیٰ کو کعبہ قوسین بنا دیا۔ تو محبوب جہاں بھی رہے کعبہ قوسین تیرے اندر ہے، کعبہ قوسین تیرے اندر ہے۔ اب بات ختم کر رہا ہوں، آخری سبق اور نصیحت تحریک کے کارکنوں اور دین کی خدمت گزارو، آقا علیہ السلام کو کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ملی جس کا کچھ نہ کچھ حصہ حضور امت کو عطا نہ کریں، یہ طے شدہ امر ہے۔ کوئی نعمت آقا کو ایسی نہیں ملی، حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں، حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں، اور جو نعمت اپنے تک رکھے اوروں کو نہ دے اسے سخی نہیں کہتے، اسے بخیل کہتے ہیں اسے بخیل کہتے ہیں۔ اور بخل تو حضور کے دیس سے ہی نہیں گزرا، حضور سخیوں کے سخی ہیں، یعنی جو نعمت ملی اس نعمت کا حصہ امت کو دیا، انہوں نے دینے میں کمی نہیں کی، لینے والوں کی کمی تھی، جو جتنا سنبھالنے کے قابل تھا اتنا جھولی میں ڈالا۔ کوئی ایک گھونٹ کے قابل تھا گھونٹ دیا، کوئی خالی چکھنے کے قابل تھا چکھا دیا، کوئی سونگھنے کے قابل تھا سونگھا دیا، کوئی پینے کے قابل تھا پلا دیا، کوئی اس سے بڑھ کر بلا نوش تھا پورا میخانہ دے دیا، اور کوئی اس سے بڑھ کر تھا اسے سمندر دے دیا۔ اور بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں ایسے بھی ہیں جن کو 7 سمندر دے دیے اور وہ ڈکار بھی نہیں لیتے، کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے کہ یہ کچھ پی کے بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے، کچھ ہیں کہ ایک پیالہ پیتے ہیں تو ڈولتے پھرتے ہیں، اور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ 7 سمندر پی جانے والے بھی ہیں کہ پی جاتے ہیں اور پاس بیٹھوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے۔ بھائی جب یہ جملہ بولا تو آپ کی ایک چیخ نکلی اور حالت غشی میں چلے گئے بابا فرید کی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو جس میں جتنا ظرف تھا اتنا دے دیتے ہیں، تو اس فیض کا بھی حصہ دیا ہے۔ بس 2 شرطیں ہیں کہ صدق اور اخلاص اللہ کے لیے رہے اور ایمان میں استقامت رہے، دنیا کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں کہ نظر میں آ جائیں، تعریفیں ہوں، لوگ گن گائیں، واہ واہ کریں، درجہ ملے، صدر بن جائیں، ناظم بن جائیں، عہدے مل جائیں، تحریک میں درجہ مل جائے، فوٹو آ جائیں، ہماری واہ واہ ہو، سٹیج پر بٹھائیں، ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ تو پھر سارا عدلہ اور بدلہ کاروبار ہے نا، صرف یار راضی ہو، بس اتنا کریں کہ مر جائیں اور اس مر جانے تک کا کچھ صلہ نہ لیں الا یہ کہ یار راضی ہو۔ ایک یہ رہے، ایک استقامت رہے، اور پھر مشن میں دین کی دعوت کا کام کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کو جو علم نشرح اللہ کا صدرک کا نعمت ملی، کب ملی؟ جب دعوت کا فریضہ ملا۔ پہلے تو خود غار حرا میں جانا پڑتا تھا، پہلے خود غار حرا میں جاتے تھے، پھر کبھی بھی عمر پر غار حرا میں حضور نہیں گئے۔ بعثت کے بعد 23 برس گزرے ہیں، پھر غار حرا میں نہیں جا کے بیٹھے رہے۔ میری بات سمجھے؟ پہلے 40 راتیں جانا پڑتا، اور بعثت کے بعد 1 رات کے لیے بھی جانا نہیں پڑا۔ کیوں؟ کہ وہ جو کچھ غار حرا میں لینے جاتے تھے وہ سارا کچھ مولا نے ادھر ہی ڈال دیا، ادھر ڈال دیا۔ جو موسیٰ طور پہ لینے جاتے تھے وہ طور اسی سینے کو بنا دیا، اور حضور جو کعبہ قوسین پر لینے گئے حضور کے لیے سینے کو کعبہ قوسین بھی بنا دیا۔ کب؟ جب اللہ پاک نے دعوت کی ذمہ داری رسالت کی سونپی، دعوت الی الحق، مشن کے کارکنوں، دعوت الی الحق۔ اگر آپ صدق اور اخلاص ہو
اور اللہ کی طاعت اور بندگی میں استقامت ہو، طاعت اور بندگی میں استقامت ہو، اور پھر دعوت الی الحق کا کام کریں، مشن کی ذمہ داری نبھائیں، اس دعوت کو پہنچائیں، دعوت کو پھیلائیں، اس دعوت کے لیے رات دن محنت کریں، چونکہ راستہ وہی ہے جو آقا نے کیا اس سنت کی پیروی میں۔ امید کامل ہے کہ اس کا فیض بھی حضور کے قدموں کے صدقے اللہ کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا، تو سینہ کچھ نہ کچھ بہار بن جائے گا، اور خزاں دل اور سینہ کی ختم ہوگی۔ محنت کیا کریں اللہ کی بندگی پر اور حضور کے دین کو پھیلانے پر، اللہ کی بندگی پر اور آقا علیہ السلام کے دین کو پھیلانے پر عمل کرنا اور آگے پہنچانا۔ لگ جائیں، استقامت کے ساتھ کام کریں، اس کے صلے میں اللہ پاک اس فیض کا حصہ دے گا، الم نشرح لک صدرک کا فیض کا حصہ ملے گا۔ تو یہ استقامت کا بیان ہو گیا، سمجھیں۔ دوسری قسط بھی، اور ابھی مضمون جاری ہے، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ استقامت پہ چلے گا۔ وما علینا۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔